सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस्तेस्ना दिया जाए नैब अदालतों और दूसरी मुल्की अदालतों से हमें इस्तेस्ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर और एक नौजवान हमारे साथी सदीक जान साहब। बड़ी शोहरत है इनकी, बड़े ज़बरदस्त ब्लॉगर हैं, बड़े वीलॉग करते हैं यूट्यूब पर। इनका जो है ना इस वक्त राज है आप समझें, और ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ख़बरें और जो अहम कानूनी मामलात हैं और सियासी मामलात, बड़ी ज़बरदस्त राय इनकी। और आज आप समझ गए होंगे उनको हमने बुलाया क्यों आज। एक तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं, बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एक केस पे फ़ैसला भी अब रिज़र्व हुआ है, उस पर भी बात करेंगे डेफिनेटली। मैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जो अहलिया की पिटीशन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा, मरीम नवाज़ साहबा लाहौर में आज भी निकली हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर बहुत भरपूर वो कोशिश कर रही हैं कि जलसा लाहौर का कामयाब हो। लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है जो उनकी रैलीज़ में जो जिस तरह जोश व खरोश पहले दिन था, दूसरे दिन उससे कम और तीसरे दिन उससे भी कम। तो ये बजाय बढ़ने के, वो जो उनकी रैलीज़ हैं, उनके जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं, उसमें कुछ पार्टिसिपेशन लोगों की कम होती हुई नज़र आ रही है। इसकी क्या वजह है? ये राना ताहिर साहब, आपको पता है कि वो भी, उनकी भी बड़ी गहरी नज़र है मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स पर। और पीपल्स पार्टी ने जो इस्तीफ़ों के हवाले से खुलकर ये बात कह दी है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आज ये बोल दिया जब उनसे पूछा गया कि हमें चेयरमैन साहब ने ये हदायत की, अभी कोई हदायत नहीं की, और जब तक उनकी हदायत नहीं आएगी हमें ये कहा गया उस वक्त तक इस्तीफ़े नहीं देने। मरीम नवाज़ साहबा वहाँ पर हाथ लोगों के उठवा रही हैं और कह रही हैं कि ये इस्तीफ़े, इस बेवकूफ़ पार्लियामेंट में बैठने का फ़ायदा कोई नहीं, तो 13 दिसंबर को लाहौरियों आके ये फ़ैसला करो और फिर हम इस्तीफ़े जो हैं वो मुंह पे दे मारें। एक अजीब सा जो PDM के अंदर माहौल जो है वो बना हुआ है। नून लीग इस्तीफ़ों की बात कर रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है। तो कहाँ जाकर ये फिर वेयर द बकेट विल स्टॉप, आज ये मौजू है। तो सबसे पहले सदीक जान, सुप्रीम कोर्ट की सुनाए इंपॉर्टेंट केसेस और क्या आपके पास लेटेस्ट है? देखें सर, जिस तरह आपने इंट्रो में बताया काजी फ़ायज़ साहब के केस का, काजी फ़ायज़ साहब पे ज़ाहिर है हम उन पे एज ए पिटिशनर उनके बात कर रहे हैं कि वो एक दरख्वास्त गुजार रहे हैं, इस वक्त उनका एक केस चल रहा है, उस हैसियत से उन पे बात कर रहे हैं। जो मुनीब अख्तर साहब ने भी कहा, उन्होंने परसों का दिन जो था उसको अफसोसनाक करार दिया कि ये अदालती तारीख है कि अफसोसनाक दिन है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने देखा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब की अहलिया ने और जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब ने, जब से उनका ये मामला आया है, किसी को छोड़ा नहीं है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो खैर बहुत बाद में आते हैं, पहले आर्मी चीफ पर, ISI पर, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पर, सदर पाकिस्तान पर, तमाम इदारों पर, फिर यहाँ तक कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पर, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान पर, जो चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल हैं पहले जो थे खोसा साहब, फिर गुलजार साहब, फिर तमाम जजेस पर, फिर यहाँ तक कि जो बेंच बना। और ये उमर रज़ा बंदियाल साहब ने कहा, आप तो प्रोसीडिंग में खुद जाते हैं, आप जानते हैं उमर रज़ा बंदियाल साहब को कि वो किस तरह के जज हैं, कितने तहम्मुल से वो सुनते हैं, कितने ज़बरदस्त अंदाज से वो मामलात को आगे लेकर चलते हैं। एक आइडियल जज जिस तरह होता है उनमें से एक हैं। उमर रज़ा बंदियाल साहब ने कहा, उन्होंने कहा इस केस में बहुत तकलीफ दे मराइल से हम गुजरे हैं। उन्होंने कहा पहला बेंच जब बना, आपने 2 जजेस पर इल्ज़ाम लगा दिया, इजाज़ुल एहसन साहब पर और सरदार तारिक मसूद साहब पर। आपने कहा कि क्योंकि ये बेनिफिशरी हो सकते हैं इस केस के, यानी अगर फ़ायज़ साहब बरतरफ हो जाते हैं तो इनमें से एक जो है वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे और दूसरे का टेन्योर बढ़ जाएगा। आपने इन मफरूज़ों की बुनियाद पर उन पर इल्ज़ामात लगा दिए, बेंच ने उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया, लेकिन ग्रेस दिखाई उन जजेस ने और उन्होंने खुद को बेंच से ला कर लिया। इसके बाद उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिस पर वो काफ़ी नाराज़ भी हुए, और उनका मैंने दूसरी बार देखा है कि उनको मैंने इतने गुस्से में देखा है, उन्होंने जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए काजी फ़ायज़ साहब की अहलिया ने, सरीना ईसा साहब बने। अब देखें समी साहब हुआ क्या, वो इल्ज़ाम ये लगा रही थी कि ये चीफ जस्टिस कौन होता है बेंच बनाने वाला, ये चीफ जस्टिस मेरे साथ इंसाफ नहीं कर सकता, ये तो फ्रीक है, इसको तो हमने रिस्पोंडेंट बनाया हुआ है, ये तो बायस्ड, इस तरह के इल्ज़ामात। उनको पता ही ये नहीं था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तो बेंच बनाया ही नहीं है, गो के उनका आईनी इख्तियार है, गो के उनका कानूनी इख्तियार है। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। मैंने ये जो आज आपको बुलाया और जो हमने ये बात शुरू की है कि अदलिया के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, वकला हजरात किस तरह अदालतों को एड्रेस कर रहे हैं। मैं ये हायर जुडिशरी की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामलात हैं
جو مجھے سمجھ میں آئی, جس کی وجہ سے میں یہ بات میں کنیکٹ کر رہا ہوں. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ بینچ کس نے بنایا. میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر کامنٹ کیجئے. دیکھیں, ہمیں جو نظر آ رہا ہے, مریم نواز صاحبہ پبلک جلسوں میں پاکستان کی فوج پر حملہ کر رہی ہیں, جنرل قمر جاوید باجوہ پر حملہ کر رہی ہیں, ISI پر حملہ کر رہی ہیں. اس حکومت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فوج نے بنوائی ہے, عمران خان ایک سلیکٹڈ ہیں, اور سلیکٹرز پاکستان کی فوج کو کہا جا رہا ہے. اور ساتھ میں تھوڑا تھوڑا وہ عدلیہ کے حوالے سے بھی بات کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ. دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ بھی جب گفتگو کرتی ہیں تو وہ جن ججز کے حوالے سے بات کرتی ہیں, جن کی بالکل فل سپورٹ کرتی ہیں, ان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جن کا ریفرنس زیر سماعت ہے, ان کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے جج ہونے چاہیے, اور ان کی حمایت کرتے ہیں وہ. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ عدلیہ کے اندر جو درخواستیں دے رہی ہیں, اس میں وہ پرائم منسٹر کو بھی اٹیک کر رہی ہیں, اس میں وہ فوج کو بھی اٹیک کر رہی ہیں. لیکن سب سے بڑی بات کہ وہ عدلیہ کا جو انسٹیٹیوشن ہے, اس میں چیف جسٹس آف پاکستان پر جو الزامات سرینا عیسیٰ صاحبہ نے لگائے ہیں, بالکل کھل کر, یعنی وہ باتیں کہی ہیں جس پر ابھی آپ جس گفتگو کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں ان کو جو ہمارے سپریم کورٹ کے بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو, اور دوسرے جو رشید رضوی صاحب ہیں, ان کو جج صاحبان نے یہ کہا کہ آپ چیف جسٹس کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے, چیف جسٹس جو ہیں وہ پاکستان کی سپریم کورٹ, پاکستان کے چیف جج ہیں, عدالت کے سربراہ ہیں, تو کس طرح آپ یہ اس طرح کی زبان استعمال کر سکتے ہیں. تو ہمیں ایک اٹیک نظر آتا ہے پبلک گیدرنگز میں پاکستان کی فوج, اور کمرہ عدالت کے اندر جو وکیل حضرات آ رہے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا ان کی اہلیہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ براہ راست جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں یا جو عدلیہ کا انسٹیٹیوشن ہے وہ انڈر اٹیک ہے. ایم آئی کریکٹ؟ میں آپ سے اس پہ کامنٹ چاہتا ہوں. سر آپ نے 100% درست کہا ہے. آپ پیٹرن دیکھیں نا کہ وکلا تنظیمیں APC کراتی ہیں, APC میں عدلیہ کے معاملات نہیں ہوتے, جو چلیں ایک ہوتا ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ اس طرح کے, وہاں سیاسی گفتگو ہوتی ہے. پھر آپ یہ سارے نام دیکھ لیں جو اس وقت وکلا تنظیموں کے ہیں, جو ہیڈز ہیں جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں, اور جو شریف خاندان اور پیپلز پارٹی اور ان کے کیسز میں پیش ہو رہے ہیں وہ سیم لوگ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا, عمرتا بندیال صاحب نے, کہ چیف جسٹس پاکستان چاہتے تو بینچ بنا سکتے تھے, ان کا آئینی اور قانونی اختیار ہے. انہوں نے پھر بھی نہیں بنایا بینچ. انہوں نے یہ معاملہ اس بینچ کے سامنے بھیج دیا کہ آپ فیصلہ کریں آئین اور قانون کے مطابق. انہوں نے اپنا اختیار استحقاق استعمال نہیں کیا. دوسری جو بات ہے سر, جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں یہ ایک ایسا بیان دیا گیا جس کی طرف کل عمرتا بندیال صاحب نے اشارہ دیا. انہوں نے کہا ہم سب سن رہے ہیں, یہ مت سوچیں کہ ہمارے آنکھیں اور کان بند ہیں. انہی تنظیموں, اس وقت ایک اور, سوری میں تھوڑی بات لمبی ہو رہی ہے, لیکن اس وقت کوشش کیا کی جا رہی ہے سمیع صاحب, جو بات آپ نے کہی, کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے تصادم ہو وکلا اور ججز کے درمیان. اس کے لیے کیا کیا گیا, کل ایک بیان دیا گیا ان ججز کے بارے میں کہ یہ جو 6 جج ہیں, آپ ساروں کے نام جانتے ہیں, کتنے آنریبل ججز ہیں یہ, ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان ججز کے آگے بات کرنا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے. یہ لفظ استعمال کیے گئے. عمرتا بندیال صاحب نے کہا ہم سب سن رہے ہیں لیکن ہم پھر بھی ناراض نہیں ہو رہے, کیونکہ ہم یہ اس منصب پر بیٹھے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی ضمیر, آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. اور اگر آپ ہم پہ الزامات لگا رہے ہیں, ہم فیصلے کر رہے ہیں, آپ نے بھی اور ہم نے بھی اس بارگاہ میں جانا ہے, اس عدالت میں پیش ہونا ہے, ہم نے وہاں پر جواب دینا ہے. ہم نے احتساب کا, انہوں نے کہا احتساب کے بغیر عدلیہ کی انڈیپینڈنس نہیں ہو سکتی, اور یہ بھی ہم نہیں چاہتے. اور عمرتا بندیال صاحب ان ججز میں ہیں جن کے دل میں پاکستان کا درد ہے, جو اپنا ٹائم نکال کے, مجھے یاد ہے جب وہ واٹر کانفرنس ہو رہی تھی اس میں جن لوگوں نے کام کیا ان میں عمرتا بندیال سب سے آگے تھے. جسٹس اعجاز الحسن صاحب, مجھے یاد ہے اس کانفرنس میں یہ جو جج ہیں یہ لوگوں کو جا کے پوچھ رہے تھے پارٹیسپینٹس کو کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں. اور دیکھیں یہ پاکستان کا وہ معاملہ تھا جس پر وہ یہ ساری بات کر رہے تھے, اور عدالت میں جس طرح سے عمرتا بندیال تحمل سے بات سنتے ہیں اور تحمل سے بات کرتے ہیں, کبھی میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی آواز بلند کی ہو, جیسے کہتے ہیں کہ غصے میں آئے ہوں. نیور. اگر ان کو کسی چیز پر ناگواری بھی ہے تو بھی اس کا اظہار وہ گفتگو میں نہیں کرتے. تو ان کے بارے میں یہ بات اس طرح کی کرنی کہ بھینس کے آگے بین بجانا, یہ جو جس میں اتنے منیب اختر صاحب ہیں, جس میں قاضی امین صاحب ہیں, یہ باقی جو سارے جو ججز ہیں جن کے میں نام نہیں اس وقت لے رہا, وہ سارے کے سارے انتہائی معتبر, انتہائی محترم. جو اس بینچ میں شامل ہیں وہ بھی محترم ہیں, جو اس بینچ میں شامل نہیں ہیں وہ بھی محترم ہیں. لیکن یہ کہنا کہ بحث کے آگے یہ وکلا کیا چاہتے کیا ہیں,
دیکھیں یہ منیب اختر صاحب نے بھی چیف جسٹس پاکستان بننے ہیں, عمر رضا بندیال صاحب نے بھی چیف جسٹس پاکستان بننے ہیں, ان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, اور باقی بھی دیکھیں منظور ملک صاحب سینئر ہیں, مظہر اعلی میاں خیل اور صاحب انتہائی زبردست آدمی ہے منظور ملک صاحب. اور جو آپ نے عمر رضا بندیال صاحب کی بات کی, ایک دن ایسا ہوا عمر رضا بندیال صاحب نے جو ریمارکس دیے تو میڈیا پہ رپورٹ ہو گیا کہ انہوں نے غصے میں آ گئے اور اس طرح کے. اگلے دن وہ آئے, انہوں نے آ کے معافی مانگی, انہوں نے کہا اگر یہ تاثر گیا ہے کہ میری آواز اونچی تھی عدالت میں معذرت کہوں, ایک ہی بار یہ واقعہ ہوا ہے. اس طرح کے جج ہیں وہ, اس طرح کے. اب یہ دیکھیں کیا تاثر دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دھونس دھمکی سے اپنی مرضی کے جج بٹھائیں گے. وہ کہتے ہیں منیب اختر صاحب نے کہا, انہوں نے کہا دیکھیں 7 ججز نے فیصلہ دیا, اکثریتی فیصلہ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ ہے, باقی اختلافی نوٹ ہیں. آپ ان 6 ججز جو ایک ریٹائر ہو گئے فیصل رب صاحب, آپ ان 6 کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا فیصلہ بدلیں, آپ نے ایڈریس ان 6 ججز کو کرنا ہے, اس لیے یہ 6 ججز سنیں گے کیس. وہ کہ ابھی فیصلہ محفوظ ہو گیا, عدالت نے کرنا ہے. لیکن آخری جملہ یہی ہے کہ یہ افسوسناک ہے کہ جس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے عدلیہ کا تصادم کرانے کی وکلا کو استعمال کر کے, اور ان وکلا کے پیچھے کون ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. رانا صاحب میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے, یہ ایک پوری اسٹریٹجی لگتی ہے جس میں جلسوں میں آپ پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, عدلیہ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, اور کمرہ عدالت میں جو آپ درخواستیں دے رہے ہیں وہی لوگ, اور ان کا آپس میں ناطہ رشتہ کیسا ہے کہ نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ جن ججز کا نام لے کے جن کی سپورٹ کی بات کرتی ہیں, ان کی طرف سے جو درخواستیں ہیں اس میں پاکستان کے چیف جج کو, پاکستان کے عدلیہ کے انسٹیٹیوشن کو جو یہ کہا جا رہا ہے, تو یہ تو پھر ایک بڑی سوچی سمجھی رانا صاحب ایک سکیم ہے, اور اس کے تحت ایک جگہ پر پاکستان کی عدلیہ کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کے نام کو, دوسری جانب پاکستان کے اداروں کی. اور جو صدیق جان نے بات کی ہے یہ تو بہت خوفناک ٹینڈنسی ہے یا کوشش ہے کہ وکلا کو ججز کے ساتھ لڑا دیا جائے. رانا صاحب یہ سمیع صاحب بڑی خوفناک سازش ہے, یہ ایک بدبودار اور گھٹیا سازش ہے جو شریف فیملی نے تیار کی ہے, اور یہ لوگ اس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. بات یہ ہے سمیع صاحب کہ جلسوں میں بھی پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی تضحیق کی جا رہی ہے, پاکستان کی فوج کی تضحیق کی جا رہی ہے. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ فوج اور اعلیٰ عدلیہ کی تضحیق نہیں کی جا سکتی. یہ کون سے آئین کی پاسداری کے علمبردار ہیں؟ یہ سمیع صاحب دیکھیں, چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس گلزار صاحب اس بینچ میں شامل تھے جس نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا. تکلیف کیا ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار سے, نون لیگ کو اور ان کے حواریوں کو؟ کیوں ان کی ذات کے خلاف زہر اگلتے ہیں یہ لوگ؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جسٹس عمر عطا بندیال ہوں یا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہوں یا جسٹس گلزار صاحب ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جن کا اعلیٰ عدلیہ میں کردار جو ہے وہ ایک مثال ہے, شفاف کردار ہے, بالکل بے داغ کردار ہے, اور وہ کسی قسم کے خوف کو خاطر میں نہیں لاتے اور مکمل طور پر میرٹ پر فیصلے دیتے ہیں. ان کے تمام فیصلے اس بات کی گواہی دیتے ہیں. انہوں نے ملک کے پرائم منسٹر کی پرواہ کی اس وقت جب پاناما لیکس میں انہوں نے فیصلہ دیا. بالکل بالکل انہوں نے دیکھیں یہ بات سمیع صاحب, یہ جو جلسوں میں زبان استعمال کی جا رہی ہے, اور جس طرح محترم قاضی فائزیسا صاحب کی اہلیہ نے فاضل چیف جسٹس صاحب کے بارے میں اعلیٰ عدلیہ میں گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے, ان ساری چیزوں کو اسی طرح ان نوٹسڈ نہیں جانے دینا چاہیے. بہت ہو گئی سمیع صاحب. یہ لوگ جو ہیں کسی طریقے سے بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں استحکام آئے, یہاں پہ معاشی استحکام ہو, یہاں پہ سیاسی استحکام ہو. صحیح بات کہی ہے. اچھا صدیق جان, یہ بڑے سنگین الزامات ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, ججز کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے. اس میں ٹھیک ہے کہ جو وکلا باڈیز ہیں ظاہر ہے وہ اپنا اثر چاہتی ہیں, ججز اپوائنٹمنٹ میں اپنا اثر چاہتی ہیں, اور یہ وہ باقاعدہ ایک بلیک میلنگ جسے ہم کہتے ہیں نا, اپنے عددی اعتبار سے وہ یہ کرنے کی کوشش وہ کرتے ہیں. کوئی اور جو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, عام وکیل جو ہیں وہ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں, خوش ہیں اس بات پہ؟ نہیں, عام وکیل وکلا کی بہت بڑی تعداد ہے جو ان کے ساتھ نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اتنے لوگ ضرور ہوتے ہیں کہ جب انہوں نے دنگا فساد کرنا ہوتا ہے, جب ججز کے ساتھ گالم گلوچ کرنا ہوتا ہے, تو ان کے پاس وہ پاور ہوتی ہے. دیکھیں سمیع صاحب, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس موقع کے اوپر جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں جو عدلیہ کے خلاف ہو رہا ہے, مجھے ایک بات بتائیں سمیع صاحب, پاناما میں آپ کو یاد ہے کہ پاناما میں کس طرح سے, پاناما کے بعد جب نواز شریف کو نااہل کیا گیا, کس طرح سے گالیاں دی گئیں ججز کو, ان کی فیملیز کو ٹارگٹ کیا گیا. مجھے بتائیں, ثاقب نثار صاحب نے ایک بار سوال کیا تھا کامران مرتضیٰ صاحب سے کہ ہمیں بتا تو دیں کہ ہمارے اوپر, ہماری فیملیز کے اوپر حملے ہو رہے تھے, آپ نے کتنی پریس ریلیزیں جاری کی تھیں, آپ نے کتنے دھرنے دیے تھے, آپ نے کتنے احتجاج کیے تھے. ان کو احتجاج اسی وقت یاد آتا ہے, ان کو اسی وقت مذمتیں یاد آتی ہیں جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی مشکل میں ہو. آپ پچھلے 1.5 سال میں دیکھ لیں, جس ماملے پہ اپوزیشن مشکل میں تھی اس معاملے پہ وکلا تنظیموں کی جو ہے وہ پریس ریلیزیں آئیں. معاملہ کیا ہے, ابھی بھی ان کو یہ حکومت جو ہے وہ فنڈ جاری کر دے تو معاملات حل ہو جائیں گے. دیکھیں سمیع صاحب,
عمر رضا بندیال صاحب نے ان کو کہا کہ جب انسٹیٹیوشنز کے ہیڈز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو محتاط ہوتے ہیں. اب انہوں نے کل ایک بات کی فائز عیسی صاحب کے اہلیہ نے, انہوں نے کہا جی یاد کریں جب میں ویڈیو لنک کے ذریعے آپ سے مخاطب تھی, جب مین کیس چل رہا تھا, تو میں نے وہ جو ساری اپنی چیزیں بتائی تھیں, تو عمر رضا بندیال صاحب آپ نے کہا تھا کہ میں مطمئن ہوں. اب وہ بات کیا تھی, اس دن آپ بھی کورٹ روم میں تھے, میں بھی تھا. اس دن انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ چیزیں بتا رہی ہیں ویڈیو لنک پہ یوں دکھا رہی ہیں کہ یہ ہے رسید, یہ ہے رسید, یہ ہے رسید, انہوں نے کہا بظاہر ہم مطمئن نظر آ رہے ہیں جو آپ چیزیں بتا رہی ہیں, لیکن یہ ہم نہیں دیکھ سکتے, یہ یا تو دیکھے گا ایف بی آر یا دیکھے گا سپریم جوڈیشل کونسل. اب یہ کون سی پاکستان کی عدالت ہے جس میں آپ یوں ٹی وی پہ صرف دکھا دیں یا ویڈیو لنک پہ آپ دکھا دیں اور آپ بری ہو جائیں, آپ جائیں. اور دوسری بات یہ انہوں نے ایک ہی رسید دکھائی تھی جو امپورٹنٹ تھی, وہ کیا تھی کہ میں نے اس ایئر سے لے کے اس ایئر تک اتنے لاکھ ڈالر جو ہیں وہ پاکستان سے باہر بینکنگ ٹرانزیکشن سے بھیجے, یہ رسید انہوں نے دکھائی. سوال یہ تو ہے ہی نہیں, سوال یہ کہ وہ آئے کہاں سے, وہ آئے کہاں سے, سوال تو یہ ہے. اب دیکھیں نا, آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ اپنے اثاث و جائیدادوں کی تفصیلات دیں. آپ کہتے ہیں عمران خان بھی کرپٹ ہے, آرمی چیف بھی بندہ ٹھیک نہیں ہے, صدر پاکستان تو ہے ہی غلط بندہ فلاں. آپ سب پہ الزامات لگا رہے ہیں, ہر جگہ پہ الزامات لگا رہے ہیں اپنی. اور اب سب سے خطرناک جو چیز ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر, عمر رضا بندیال صاحب کے خلاف کمپین چلائی گئی ہے. عمر رضا بندیال صاحب کی تصدیق کی جا رہی ہے ان کے خلاف, کیونکہ وہ بینچ کے سربراہ ہیں. حالانکہ کسی ایک موقع پہ ان پر پریشر ڈالنے کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو وکلاء کی طرف سے جو بات ہو رہی ہے ان کی قاضی فائز عیسی صاحب کی اہلیہ کی جانب سے, یا جو تنظیمیں اس وقت چاہتی ہیں کہ اس بینچ کو دبا کے ڈرا کے وہ کسی طریقے سے یہ جو معاملہ ہے قاضی فائز عیسی صاحب کا اس کو حشب کر دیں. بیسیکلی تو کوشش یہی ہے نا صدیق جان؟ بالکل یہی ہے, لیکن یہ بالکل ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ وجہ یہی ہے. یہ میں آپ کا بار بار اس لیے حوالہ دیتا ہوں کیونکہ آپ اسلام آباد میں شاید ایک یا دو, بلکہ میں نے تو آپ کو ہی دیکھا ہے کہ آپ ہر پروسیڈنگ میں آتے ہیں, ورنہ جتنے لوگ ہمارے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں 7 سے 11 بجے تک, میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی آپ عدالتوں میں آ کے دیکھیں تو صحیح, آپ ججز پہ الزامات لگاتے ہیں. آپ دیکھیں نواز شریف کو محسن اختر کیانی صاحب نے ادھر وہ عامر فاروق صاحب نے اشتہاری قرار دیا, ساروں نے کہا دیکھیں ابھی تو اس کی والدہ کی قبر کی مٹی خوش نہیں ہوئی اور اس کو اشتہاری قرار دے دیا. 6 ماہ سے وہ کیس چل رہا ہے اور کسی ہم نے نہیں دیکھا آج تک کسی ملزم کو. اور ماں کا ان کے اشتہاری ہونے سے کیا تعلق ہے؟ اب یہ تو خود نواز شریف صاحب کو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ میں اشتہاری نہ ہو جاؤں اس وقت جس وقت میری ماں بھی یہاں سے چلیں گے, تو خود آ جاتے عدالت میں, اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے, پیش کر دیتے اپنے آپ کو. وہ تو چائے بھی آپ کو دیکھیں نا کیسے چسکیاں لے لے کے پیتے ہیں, اور تقریر کرنے پر اپنے ملازموں سے, وہ تو کسی طرح سے بیمار ہیں ہی نہیں. رانا صاحب آپ کو کہیں بیماری نظر آئی ان کی؟ وہ تو بیماری تو ایک ڈرامہ ہے. یہ تو اشتہاری دیکھیں نیب کورٹ سے بھی ہیں اور اب عدالت عالیہ کے 2 معزز جج صاحبان نے بھی انہیں اشتہاری کرا. سمیع صاحب ایک بات کہ یہ جو صدیق جان ابھی بات کر رہے تھے نا ہمارے وکلاء صاحبان کے حوالے سے, آپ ایک بات دیکھیں کہ ہر حکومت خواہ وہ صوبے کی ہو یا وفاق کی, وہ سرکاری وکیل رکھتی ہے نا. اٹارنی جنرل ہوتے ہیں, ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہوتے ہیں, ایڈوکیٹ جنرل, ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل, ایک فوج ظفر موج ہوتی ہے. اس کے باوجود وہ لوگ جو ان سیاستدانوں کے ان برسر اقتدار جماعتوں کے سربراہوں کے کیس لڑ رہے ہوتے ہیں, انہیں ان حکومتوں کے وکیل بنا کر کیوں عدالتوں میں پرائیویٹلی پیش کیا جاتا ہے؟ کیوں پرائیویٹ وکیل ہائر کیے جاتے ہیں جب آپ کے پاس پورا ایڈوکیٹ جنرل کا آفس موجود ہوتا ہے؟ اب زرداری صاحب کے وکیل ہیں محترم فاروق ایچ نائک صاحب, وہ آپ دیکھیں وہ سندھ حکومت کے بھی وکیل ہوتے ہیں. یہ اسی طریقے سے جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی ان کے دور میں بھی اپنے پسندیدہ وکیلوں کو پرائیویٹلی ہائر کرتی تھی گورنمنٹ جو ہے. تو کیوں پرائیویٹ وکلاء کو ہائر کیا جاتا ہے جب پورے کے پورے یہ آفس, آخر یہ کیا مقصد ہے اس بات کا؟ یہ صرف اس لیے کہ ان کو جو وکلاء ان کے کیس لڑتے ہیں ان کو ابلائج کیا جائے. بالکل صحیح بات ہے. اور اس وقت وکلاء جو ہیں وہ ایک بارز میں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے. عام طور پہ میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک عدالت میں ایک وکیل صاحب ماسک کے بغیر جانے کی کوشش کر رہے تھے, تو پولیس والے نے ان سے کہا کہ آپ ماسک پہن لیں, تو ان وکیل صاحب نے تھپڑ جڑ دیا ان کے منہ پر. یہ عام واقعات ہیں. یہ جو وکیلوں کی جو باڈیز ہیں, ایگزیکٹو باڈیز جو ہیں, جو ان کے ڈسپلن کو دیکھتی ہیں, آج تک انہوں نے کبھی کسی وکیل کو نہیں کیا, سسپینڈ نہیں کیا. اور میں آپ کو بتاؤں ابھی ریسنٹلی جو پتوں کی میں واقعہ ہوا, ایک خاتون جج کے ساتھ وہاں پر جو ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں بار کے, انہوں نے ان کی عدالت میں جا کر شاید وہ حالت غیر میں تھے اور گالی گلوچ نکالی. پھر 10 جو ججز تھے وہ وہاں پر چلے گئے, چھٹی پر چلے گئے. بعد میں پھر میٹنگز ہوئیں, وکلاء کی میٹنگز اور ججز کے نمائندوں کے ساتھ, تو وہ معاملہ رفع دفع ہوا. یہ جو رفع دفع ہونے والی بات ہے نا, یہ غلط ہے. اگر کسی نے عدالت میں آ کے توہین کی ہے تو یہ ججز کا بھی یہ کام ہے. یہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ اس کا کام ہے کہ وہ ہماری جو لوئر جوڈیشری ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو. اس لیے کہ جو لوئر جوڈیشری ہے خاص طور پر, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں بڑی شکایات بھی ہیں, لیکن جن حالات میں
وہ بیچارے ہمارے جو ججز بھائی ہیں یا جو ہماری بہنیں وہاں پر جج ہیں، وہ جس طرح سے کام کرتی ہیں، جس انداز میں جن حالات میں اپنے فرائض وہ ادا کرتی ہیں، انتہائی مشکل حالت ہے، وہ بہت ہی مشکل حالت ہے، اور وہاں پر کوئی ان کو پروٹیکشن نہیں ہے۔ وہاں پر یہ جو بہت سارے جو وکیلوں کے گروپ ہیں، یہ مافیاز کی طرح ایکٹ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں ججز کو۔ کہیں پر اگر وہ کیرٹ اینڈ اسٹک اپروچ ہے تو یہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ اس کا فرض ہے کہ وہ ہماری جو لوئر جوڈیشری ہے اس کو پوری طرح سپورٹ کرے صدیق جان، وگرنہ وہاں پر جو صورتحال ہے وہ تو بہت ابتر ہے، بری صورتحال ہے۔ دیکھیں سمیع صاحب، یہ اتنا افسوسناک پہلو ہے۔ آپ باقی واقعات کو تو چھوڑ دیں، چلو انڈیویجولز نے کیے، جو کہ وہ ایک واقعہ بھی جو ہے اس طرح نہیں جانا چاہیے، لیکن ہم بھول گئے ثانیہ، پی آئی سی بھول گئے جس طرح سے پی آئی سی پہ حملہ کیا گیا۔ دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں بعض چیزیں عدلیہ حکمت کے تحت کر رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس موقع کے اوپر کوئی ایسا تصادم ہو کہ یہ اپوزیشن پارٹیاں اس کو کیش کریں اور اس کو استعمال کریں، ورنہ ثانیہ پی آئی سی آپ دیکھیں وہ دہشت گردی جو کی گئی، کہاں ہیں وہ سارے کیسز؟ وہ جن کو گرفتار کیا گیا وہ کہاں تھے؟ جو لوگوں کی جانیں لی گئی اس پہ کیا کارروائی ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک مافیا بن چکا ہے نا، وہ ججز کو جا کے تھپڑ مار دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو یہ ایک بہت افسوسناک پہلو ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ فوری طور پہ چیزیں ٹھیک کرنا میرا خیال ممکن نہیں ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہوں گی، لیکن اس موقع کے اوپر اگر کچھ ہوا اس کے سب سے بڑے بینیفیشری بی ڈی ایم والے ہوں گے۔ میرا خیال ہے عدلیہ بھی تحمل سے کام لے رہی ہے کہ ذرا یہ والا فیز گزر جائے تو پھر چیزوں کو شاید۔ میں نا صدیق جان کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم والے بینیفیشری ہوں گے۔ دیکھیں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، جو بھی پی ڈی ایم والا کیا بینیفیشری ہوں گے۔ اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ سارے وکلا جو ہیں ہمارے وہ ایک طرح کے نہیں ہیں، وکلا برادری میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو قائد اعظم بھی وکیل تھے، تو اس لیے جو وکلا میں اچھے لوگ ہیں، بہت بڑی تعداد ہے ان کی بھی، وہ لوگ سامنے آئیں اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے، اس سلسلے میں سختی ہونی چاہیے۔ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا دیکھیں توہین عدالت جو ہے وہ عام آدمی کرے، وکیل کرے، صحافی کرے، جو بھی کرے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ رانا صاحب وہ تو عدالتوں نے کرنی ہے نا کارروائی، وکیلوں نے تو نہیں کرنی۔ وہ بات یہ ہے کہ جو وکلا تنظیموں کو جو ہیڈ کر رہے ہیں، جیسے سپریم کورٹ بار ہے، جیسے لاہور ہائی کورٹ بار ہے، یہ ان جو ہمارے وہ جو ان کو لیڈ کرنے والے جو وکیل حضرات ہیں ان پر یہ مورل اوبلیگیشن آتی ہے کہ وہ اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ عدالت کا جو ڈیکورم ہے وہ بھی بحال رہے، اور پھر جہاں جہاں جس کی کمزوری ہے، اگر کوئی جج کوئی ایسا ہے جو جس کی خرابی ہے تو اس کی نشاندہی، اس کے لیے فورم موجود ہیں، اور وکلاء کو جو چیف صاحبان ہیں، جج صاحبان ہیں، وہ سنتے ہیں۔ اور لوئر جوڈیشری میں جہاں وکیلوں کا کوئی آدمی قانون سے تجاوز کرتا ہے، اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے، تو ان کا فرض ہے کہ اس ادارے کو بہتر بنانے کے لیے، سوسائٹی میں چیزوں کو بلڈ کرنے کے لیے وہ اس بندے کو اس طرح اتنی سزا تو دیں کہ آئندہ کوئی آدمی یہ تصور بھی نہ کرے کہ وہ اپنی لائنز کو کراس کرے گا۔ دیکھیں نا، پولیس کو تھپڑ مارنا یا ججز کو گالی نکالنا یا کلائنٹس کو مارنا پیٹنا عدالتوں کے اندر، یہ وکلاء کا کام نہیں ہے، یہ ان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ لیکن یہ کنٹرول کون کر سکتا ہے؟ اس کو جو پنجاب بار کونسل جو ہے وہ پنجاب میں کنٹرول کر سکتی ہے، پاکستان بار کونسل پورے پاکستان میں کنٹرول کر سکتی ہے۔ ان کو ایکشن لینا ہوگا، لیکن اب یہ الیکشن جیتنے کے لیے، اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اب بار کا جو الیکشن ہے یہ ایم این اے کے الیکشن سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، جتنا پیسہ اس پہ لگتا ہے، جس انداز میں ساری وہ آتی ہیں، تو یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ بہرحال یہاں پر مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، اور جب میں واپس آتا ہوں تو مریم نواز صاحبہ لاہور کی سڑکوں پر ہیں اور لوگوں سے کہہ رہی ہیں کہ آئیں، آپ جلسے پہ آئیں۔ تو یہ کیا صورتحال ہے، جلسہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان کی اس وقت جو سیاست ہے اس پر بات ہوئی، ہم نے بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ایک مل ملا کے سارا کام ہو رہا ہے۔ باہر جلسوں میں مریم نواز صاحبہ پاکستان کے اداروں کے حوالے سے ہرزہ سرائی میں مصروف ہیں، عدالتوں کے اندر بہت سارے وکیل رہنما اور جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ آ کے جو عدلیہ ہے اس کے انسٹیٹیوشن پر مختلف سوالات، چیف جسٹس آف پاکستان کی انٹیگریٹی پر سوالات۔ مقصد ایک ہی نظر آ رہا ہے کہ عدالتوں اور پاکستان کی جو فوج ہے اس کا جو تقدس ہے، اس کی جو سینکٹیٹی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس پر ایک سوالیہ نشان لگایا جائے،
اور یہ بتایا جائے کہ جناب یہ جو دونوں ادارے ہیں اس وقت یہ قانون اور آئین کے مطابق کام نہیں کر رہے، یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں جو بھی ہے اس میں. اور پھر نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نام لے کے چاہے وہ شوکت صدیقی صاحب ہیں ہمارے دوست، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کے حوالے سے جو گفتگو کرتے ہیں اور باقی پوری کی پوری عدلیہ کو زیرو کر دیتے ہیں، اس کا مقصد جو ہے وہ ہم نے بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کی اس حوالے سے. اس سیگمنٹ میں بھی جب اس موضوع کو ٹچ کریں گے تو بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو لاہور میں اس وقت صورتحال ہے، مریم نواز صاحبہ پھر آج نکلی ہیں باہر، مختلف جگہوں پر انہوں نے ریلیز سے خطاب کیا، لیکن ایک بات جو وہاں پر لوگ بتا رہے ہیں جو موقع پر موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان ریلیز میں اس طرح کا اب جوش و خروش نہیں ہے جو پہلے دن تھا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے رانا طاہر صاحب؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پہلے زیادہ تجسس تھا، لوگ زیادہ دیکھنا چاہتے تھے مریم صاحبہ کو، انٹریکٹ کرنا چاہتے تھے، اب وہ خود ہر جگہ جا رہی ہیں تو اب لوگوں میں جوش و خروش کی کمی؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ یا اس کا تعلق بیانیے سے ہے، یا پھر اس کا تعلق مریم صاحبہ کی وہ گفتگو کہ 8 کو آر یا پار ہو جائے گا اور اس میں نہ آر ہوا نہ پار ہوا، تو لوگ اب سنجیدہ لینا انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ سنجیدگی سے نہ لیں مریم صاحبہ کے، تو جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتی ہیں. سمیع صاحب دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ 13 تاریخ کو پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہو رہا ہے مینار پاکستان کے سائے تلے، اس سے پہلے بھی جلسے ہوئے ہیں وہاں پر وزیر اعظم عمران خان نے آج سے کئی سال پہلے بہت بڑا جلسہ کیا تھا. جی میں 2011 میں موجود تھا اس جلسے میں. اس کے علاوہ آپ کو پتا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی پاکستان میں بہت بڑے بڑے جلسے کیے، اور ایئر مارشل اصغر خان کے بھی جلسے اور جلوس بہت بڑے بڑے ہوتے تھے. خود نواز شریف بھی بڑے جلسوں سے خطاب کرتے رہے، لیکن ان میں سے جس قائد نے بھی آنا ہوتا تھا کسی جلسے میں، سمیع صاحب کبھی یہ نہیں ہوا کہ وہ گلیوں اور محلوں میں جا کر لوگوں کو کہتا رہے کہ میں مینار پاکستان جلسے سے خطاب کروں گا فلاں تاریخ کو، آپ وہاں پہ آ جائیں، آپ ضرور آ جائیں، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ وہاں پہ آئیں گے. یہ ان کی بخلاہٹ ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی. انہیں یقین ہے کہ لاہور کے لوگ نہیں نکلیں گے، اس لیے وہ گلی گلی کوچے کوچے میں جا کر لوگوں کی منتیں کر رہی ہیں کہ آپ اس جلسے میں آئیں اور اپنی بیٹی کے ساتھ یہ وعدہ کریں. بیٹی کو اس وقت خدا کا خوف کیوں نہ آیا جب سانہ ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، حاملہ عورت کو شہید کر دیا گیا. محترمہ مریم نواز صاحبہ کو یہ توفیق تو آج تک بھی نہیں ہوئی سمیع صاحب کہ وہ اس خاتون کے گھر جا کے اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھ دے جس کی ماں کو شہید کر دیا گیا تھا. یہ میری بات مختلف چیزیں ہیں. نہیں مختلف نہیں، یہ کہتے ہیں نہیں تعلق ہے نا. وہ بھی ایک جلسہ تھا طاہر القادری کا، وہ بھی ایک جلوس تھا جس پر فائرنگ کی گئی تھی، اور آج یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی. یہ گلی گلی محلے جا رہی ہیں، کیا رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں؟ اور یہ جو 1 منٹ سے بھائی جان جو آپ نے بات کی نا کہ ان کے لوگ کیوں کم ہو رہے ہیں، اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کے لوگ یہ فوج کے خلاف ان کی ہرزہ سرائی سننے کو تیار نہیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو کہا تھا نا کہ 8 کو پتہ نہیں کیا انقلاب آ جائے گا، آر یا پار ہونے والی جو بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو سارا ڈکوسلا ہے، کیا ہوا آر یا پار؟ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ 8 تاریخ کو تو وہ ایک نقطے پر بھی اکٹھے نہیں ہو سکے، نہ لانگ مارچ کی ڈیٹ دے سکے، نہ استعفوں کے حوالے سے جو ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے کہ جی دکھائے جا رہے ہیں کہ جی فلاں نے استعفیٰ دے دیا، فلاں نے نہ استعفے دینے کی کوئی حیثیت ہے نہ جمع کرنے کی کوئی حیثیت ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا صدیق جان، مجھے یہ لگتا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ اگر کومنٹ کر دیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ مریم صاحبہ کیونکہ لاہور کا اگر جلسہ کامیاب ہوا تو اس کا کریڈٹ وہ خود دینا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کا پی ڈی ایم جو ہے بیسیکلی ان کے لیے ایک لانچ ہے ایز اے پولیٹیکل لیڈر. اور اب یہ لوگ بات کر رہے ہیں، میں اعتزاز صاحب کو بھی سن رہا تھا اور بھی بہت سارے دوسرے لوگوں کو، کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مریم صاحبہ نے اس ساری کیمپین میں اپنے آپ کو امرج کرایا ہے ایز اے لیڈر پی ڈی ایم مسلم لیگ نواز کا، وہ لیڈر جس کو پذیرائی ہے مسلم لیگ نون کے اندر اور لوگ ان کی بات سننے کے لیے آتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو لوگوں کو اکٹھا کرنے کی جو کوشش ہے کہ یہ میں ہر جگہ اس لیے جا رہی ہوں کہ میں لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہوں تاکہ ان کو یہ امید ہے کہ جلسہ بہت بڑا ہوگا، تو پھر یہ بات بھی آئے گی کہ یہ جلسہ مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے ہوا. اور کیونکہ مریم نواز ہر گلی گئیں لاہور میں، ہر جگہ گئیں اور انہوں نے جا کر، کیونکہ جو سینئر لیڈرشپ ہے ہمیں وہ مریم صاحبہ کے ساتھ نظر نہیں آتی. بیسیکلی یہ مریم صاحبہ خود جا رہی ہیں ہر جگہ پہ
اور جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر پھر مسلم لیگ نون کی جو پولیٹکس ہے اس پر وہ حاوی ہونا چاہتی ہیں, کیونکہ انہیں اس بات کا ظاہر ہے ایک ان کی رائیولری تو ہے, چاہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے, حمزہ شہباز سے اور شہباز شریف صاحب سے. اور کوشش بھی کی حمزہ شہباز نے, درخواست بھی ڈالی سپریم کورٹ میں کہ ان کی ضمانت کی درخواست کو پہلے سن لیا جائے, کیونکہ وہ آنا چاہتے تھے لاہور کے جلسے سے پہلے. تو یہ سب مریم صاحبہ کے ذہن میں ہو سکتا ہے جو یہ کیمپین کرنے کے لیے نکلی ہیں. صدیق سمیع صاحب, آپ نے جو بات کی سب سے امپورٹنٹ بات وہ ہے جو آپ نے اینڈ میں حمزہ والی کی. دیکھیں, جو لوگ بھی نون لیگ کی لاہور کی سیاست کو قریب سے جانتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ جو لاہور کے اندر دیکھیں ایک ہوتا ہے یا تو لیڈرشپ وہ ہونا کہ وہ پتہ چلے کہ فلاں لیڈر آ رہا ہے اور لوگ خود بخود پہنچ جائیں. جیسے رانا صاحب نے بہت زبردست یہ پوائنٹ اٹھایا کہ کون سا لیڈر ہے جس کا اتنا بڑا قد کاٹ ہو, جتنا مریم اپنا دکھاتی ہے کہ میرا بہت بڑا قد کاٹ ہے, وہ گلی گلی کوچے کوچے گیا ہو منتیں ترلے کرنے کہ میں آ رہا ہوں اور میرے پاس تم نے آنا ہے. یہ وہ تو ان کے اندر کوالٹی نہیں ہے, نہ ان کا وہ نام ہے. ابھی تو وہ اپنا قد کاٹ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں نا, اور ابھی تک بہت حد تک پذیرائی تو ملی ہے پنجاب میں انہیں, جہاں پر بھی گئی ہیں نون لیگ کے لوگ ان کے لیے آئے تو ہیں. دیکھیں سمیع صاحب, ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بہت سارے لوگ چلے بھی جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مقامی جو ایم این ایز ایم پی ایز یا کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کے پاس اتنے لوگ ہوتے ہیں. آپ تو بڑے قریب سے جانتے ہیں ان سارے وہاں کی سیاست کو, بہت سے علاقوں کی. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے سمیع صاحب کہ بہت سارے پوائنٹس ہیں. ایک حمزہ کا اس میں نہ ہونا, حمزہ کب چاہے گا کہ میرے بغیر بھی وہاں پہ لوگ پہنچ جائیں, حمزہ کے لوگ تو نہیں ہیں اس وقت مریم کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی ایک بات ہے کہ آر کو آر پار نہیں ہوا, لوگوں کے اندر یہ کیا تو یہ سارا ڈرم ہے, کچھ بھی نہیں ہونا. اور تیسری بات یہ ہے سمیع صاحب, اگر اس جلسے میں لوگ آ بھی جاتے ہیں بڑی تعداد میں, اگر بہت بڑی تعداد میں نہیں آتے تو یہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے, 70% پنجاب کا بجٹ شہباز شریف وہ لاہور کے اوپر خرچ کیا, 70% پنجاب کے اوپر صرف لاہور کے اوپر, اور 30% پورے پنجاب کے اوپر. اور پھر آپ خواجہ آصف صاحب کو وہ بیان یاد کریں جب نواز شریف ایڈمٹ تھے جنرل ہاسپٹل میں, وہ تو پھر بعد میں پتہ چلا نا کہ وہ سارا ڈرامے بازی تھی, اداکاری تھی, وہ سارا جو ہے وہ جعلی کام تھا. لیکن خواجہ آصف نے کیا کہا تھا ایک پروگرام میں بیٹھ کر, انہوں نے کہا تھا کیا بات کرتی ہے عوام, نواز شریف زندگی اور موت کے کشمکش میں اور لاہور میں 200 بندہ نہیں نکلا. جو لاہور والے بقول خواجہ آصف کے, یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے یا کوئی اور بندہ نہیں کہہ رہا, خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف بظاہر زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے لاہور والے نہیں نکلے. جو لاہور والے اس موقع پہ نہیں نکلے سمیع صاحب, وہ اب ان دنوں میں کہاں پہ نکلیں گے. اور پھر بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کو یہ ہوتا کہ واقعی عوام کے لیے نکل رہے ہیں تو یقین کریں اس وقت پی ڈی ایم کے جلسوں میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے, لوگوں کو تحفظات ہیں اس حکومت سے. لیکن لوگوں کو بھی تو پتہ ہے نا کہ جب ایف اے ٹی ایف کے اوپر ان کو بلایا گیا, انہوں نے اس کے بدلے میں یہ نہیں کہا کہ آٹا سستا کر دو, بجلی سستی کر دو, چینی سستی کر دو, عوام کو یہ امراض دو, کسانوں کو یہ ریلیف دو. انہوں نے کیا کہا, یہ نیب کے اندر ترمیم کر دو. تو یہ تو واضح ہو گیا کہ اپنے لیے نکلے ہیں, اپنے کیسز کے لیے نکلے ہیں, اپنی کرپشن کے دفاع کے لیے نکلے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ عوام ان کے بات پہ لبیک ہے کہ اور بڑی تعداد میں نکلیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور جائیں تو رانا طاہر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو استعفوں کا معاملہ ہے, پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے, لیکن بلاول بھٹو لاہور پہنچ گئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس جلسے میں پارٹیسپیشن کے حوالے سے ڈیفینیٹلی اپنی پارٹی کو موبلائز کریں گے, کیونکہ اب وہ جلسے تک لاہور ہی میں رہیں گے. لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سیاست, رانا طاہر صاحب, اب تو بالکل یہ آن ریکارڈ آ گیا ہے, پبلک یہ بات ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 31 دسمبر جو پی ڈی ایم نے کہا کہ 31 دسمبر تک استعفے اپنی قیادت کو جمع کرا دیں, تو پیپلز پارٹی تو اس معاملے پر آن بورڈ نہیں ہے. اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے آج یہ بات کہہ دی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ جب تک سی ای سی طے نہ کرے گی اس وقت تک کسی کو کوئی استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں. تو یہ تو جو مولانا فضل الرحمان نے جو خطاب میں پریس کانفرنس میں اجلاس کے بعد جو بات کہی تھی, یہ تو اس سے ہٹ گئی یہ بات بالکل. یہ تو ایک بالکل واضح دراڑ نظر آ گئی. سمیع صاحب, واضح دراڑ جو ہے نا وہ تو اس دن مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس سے گفتگو میں نظر آ رہی تھی. مولانا صاحب کا آپ اگر اس دن جب وہ خطاب کر رہے تھے ان کے ذرا چہرے پر اور آنکھوں پر نظر دوڑائیں نا دوبارہ وہ نکال کے, تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب شدید غصے میں تھے, اس لیے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں ان کی بات نہیں مانی گئی. دیکھیں, نواز شریف نے یہاں تک کہا کہ بھئی اگلا جو
ٹرم ہوگی اس میں پیپلز پارٹی وزیر اعظم بنا لے, اس کے بعد مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بن جائیں, 2 ٹرم کے لیے نون لیگ وزارت عظمیٰ کی امیدوار نہیں ہوگی, لیکن خدا کے لیے آپ یہ بات مان جائیں استعفوں والی, تو اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے نواز شریف کی یہ بات نہیں مانی. پیپلز پارٹی کسی صورت سمیع صاحب اس سسٹم سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. یہ بات وہ نواز شریف صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ 90s میں غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کو اتحاد کا سربراہ بنایا گیا, بالکل, اور ان کو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وزیر اعظم وہ بنیں گے. لیکن جیسے ہی الیکشن کمپلیٹ ہوا, نواز شریف صاحب نے وہ جو دھوبی پٹڑا مارا, اس میں ایسی سازش کی کہ جتوئی صاحب تو بیچارے کے ان کو تو سمجھ نہیں آئی. تو پیپلز پارٹی تو یہ بات سمجھتی ہے کہ اب اگر نواز شریف صاحب توے تے بھی بیٹھ جانا اور کہن کہ جناب یہ آپ کو ہم وزارت عظمیٰ دیں گے, تو وہ تو اس پہ یقین نہیں کرتے. کریڈیبلٹی تو ہے نہیں. کریڈیبلٹی کا یہ عالم ہے. ایک بات کا تو مجھے پتہ ہے کہ جب یہ نا نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا, ان کے والد محترم نے بھی, کہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہوں. اس کے بعد پھر یہ پہنچ گئے چودھری صاحبان کے گھر کہ اس دفعہ تو نہ آپ صرف کر دیں, آئندہ سے ہماری کمٹمنٹ ہے کہ پرویز الہی صاحب. یہ لوگ ناقابل اعتبار ہیں. سمیع صاحب ان کی کسی بات پہ زرداری صاحب جو ہے, یہ کیا زرداری صاحب کو کوئی بچہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی باتوں پہ وہ تو 100 زمانے کو چکر دے دیں. نواز شریف جو ہے وہ زرداری صاحب کو چکر دے سکتے ہیں. ابھی تک تو زرداری صاحب ہی نواز شریف کو چکر دے رہے ہیں, نواز شریف ابھی چکر نہیں دے پایا. تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ زرداری صاحب نواز شریف کے کسی قسم کے چکر میں آئے. اب مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے آج بات چھیڑ دی ہے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کی, تو مجھے یاد آ گیا سمیع صاحب کہ مینار پاکستان کے سائے تلے ایک جلسہ اس وقت بھی ہوا تھا, اور اس جلسے کی صدارت جناب غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب فرما رہے تھے, اور ان کے ساتھ نواز شریف بھی تھے, ان کے ساتھ اکبر بگٹی بھی تھے, ان کے ساتھ وہ بانی MQM بھی تھے, اور اس وقت بھی مینار پاکستان کا گراؤنڈ نہیں بھر سکے تھے. تو آج یہ مینار پاکستان کو کہاں بھر لیں گے؟ تو یہ سمیع صاحب جو ہے نا, دیکھیں آپ نے صدیق جان تمہارا کیا خیال ہے استعفوں کے حوالے سے؟ تو بالکل بلی نہیں بلا پورا تھیلے سے باہر آ گیا ہے. تو یہ تو پی ڈی ایم جو ہے, وہ جو کہا تھا محترمہ نے, مریم صاحبہ نے, کہ آر یا پار, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا جو اپنا آج شیخ رشید کی جو گفتگو تھی نا, بڑی زبردست تھی. انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ یہ مینار پاکستان عمران خان کو اوپر لے جانے کا باعث بنا, آسمان پر لے گیا عمران خان کو, اور یہ مینار پاکستان پی ڈی ایم کے جلسے کو, یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کو نیچے بالکل زمین کے نیچے لے جا کے دفن کر دے گا. یہ اس میں وزن لگتا ہے آپ کو شیخ رشید صاحب کی بات؟ جی دیکھیں, بات تو وزن اس لیے ہے کہ اسی مینار پاکستان پر آپ ذرا یاد کریں 23 دسمبر 2012 کو جب ڈاکٹر طلعت القادری نے آ کے, اور 2013 تھا یا 2012 تھا جب وہ واپس آئے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں, 2012 تھا, آ کے جلسہ کیا تھا. تو آپ یاد کریں کتنا بڑا جلسہ تھا, لیکن ان کو پھر الیکشن میں دیکھیں ان کو ووٹ نہیں ملا. تو جلسہ, لیکن جو عمران خان کا ٹیک آف تھا مینار پاکستان سے 2011 کا جو جلسہ تھا, وہ جلسہ تو اگر 2013 کے انتخابات میں وہ جو سارا معاملہ جیسے عمران خان صاحب بیان کرتے ہیں اس کو ہم اگر ایک سائڈ پہ بھی ڈال دیں, تو وہ جو ٹیک آف تھا وہ پھر 2018 میں عمران خان صاحب کی جیت پر ہی جا کے کلمینیشن ہوئی نا اس کی. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن جہاں تک استعفوں کی بات ہے, دیکھیں پیپلز پارٹی نے یہ کہہ دیا کہ سندھ حکومت تو کہیں نہیں جائے گی. اس کی وجہ یہ دیکھیں نا, آپ یاد کریں جب فیک اکاؤنٹس کیس چل رہا تھا زرداری صاحب کا, جو JIT بنائی تھی سپریم کورٹ نے, اس میں فوج کے نمائندے بھی شامل تھے. اس JIT کو تھریٹ کیا گیا, جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں, اور پھر ثاقب نثار صاحب اور ججز وہاں جا کے کراچی بیٹھے اور ڈاکومنٹس دلوائے تھے حکومت سے JIT کو. ابھی تو بہت کچھ ہے جو سندھ حکومت کے اداروں کے پاس ہے زرداری صاحب کے خلاف اور ان سب کے خلاف. یہ پاگل ہے کہ یہ استعفے دے کے اور نگران سیٹ اپ آئے, وہ سارے ڈاکومنٹس چیزیں اٹھا کے دے دیں نیب کو اور اداروں کو, اور بعد میں پتہ چلے کہ زرداری صاحب کے اوپر 42 پہلے کیسز چل رہے ہیں اور 100 اور کیسز کھول رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ بلاول نے کیا کہا مولانا کو, انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کہتے ہیں ہم استعفے دے دیں, ہم سندھ حکومت بھی چھوڑ دیں. آپ یاد کریں ابھی 1 سال پہلے آپ نے آزادی مارچ شروع کیا تھا, پورے پاکستان سے یہی سندھ تھا جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا, ہم نے آپ کو پروٹیکٹ کیا تھا, ہم نے آپ کو سپورٹ کیا تھا. آپ وہاں سے جب ایک مومنٹم بنا کے نکلے تھے تو پنجاب میں آپ کو روکنا ناممکن ہوا تھا. تو اس لیے سندھ کی حکومت رہنی چاہیے. انہوں نے یہ تو 2 ٹکا دیا کہ سندھ کی حکومت کہیں نہیں جائے گی. ہاں جو قومی اسمبلی کے استعفے ہیں اس پہ بھی CEC فیصلہ کرے گی. اور میں آپ کو بتا دوں ایک چیز اور, کل نون لیگ کے ایک رہنما جو ہیں وہ ملے کچھ رپورٹر سے, انہوں نے کہا بلاول جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری CEC فیصلہ کرے گی, بلاول کو جو چیئرمین بنایا گیا تھا اور زرداری صاحب شریک چیئرمین بنے تھے, کیا وہ CEC کا فیصلہ تھا؟ اس وقت ایک پرچی دکھا کے بن گئے تھے. انہوں نے کہا یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ کہ فیصلے کون کرتا ہے.
تو انہوں نے کہا یہ صرف ہمیں یہ لگتا ہے کہ سی ای سی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلائی جائے گی کہ جی ہماری سی ای سی نہیں مانی. اچھا رانا صاحب، اگر پیپلز پارٹی اس پی ڈی ایم کے جو معاملات ہیں استعفوں اگر ان میں ساتھ نہیں دیتی تو پھر ڈیفینیٹلی اس اتحاد میں ان کا کنٹینیو کرنا بھی مشکل ہوگا. تو یا تو پھر مسلم لیگ نون ودرا کرے، لیکن جو مریم نواز صاحبہ آج جو لاہور میں بات کر رہی ہیں اور لوگوں سے سوال کر رہی ہیں کہ استعفے مار دینے چاہیے، تو لاہور میں تم 13 تاریخ کو آ کے اس پر جواب دو گے، تو وہ تو یہ ماحول بنا رہی ہیں کہ 13 تاریخ کو وہاں سے وہ لوگوں کے ہاتھ کھڑے کروائیں اور یہ کہیں کہ لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ آپ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں. تو یہ جو پوائنٹ ہے، یہ پیپلز پارٹی تو پھر پی ڈی ایم میں ان کے لیے کنٹینیو کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو مزید نہ وہ جو ان کے والد ہیں وہ تاحیات نااہل ہیں، خود بھی وہ نااہل ہیں اور سزا یافتہ ہیں، ان بیل پر ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وہ تو الیکشن لڑ نہیں سکتی، وہ تو آ نہیں سکتی اسمبلی میں. تو وہ لوگ، میں آج آپ کو پوری ذمہ داری سے، میرا خود مسلم لیگ کے 4-5 ارکان قومی اسمبلی کے ساتھ رابطہ ہے. اگر روزانہ نہیں تو 5-7 دن بعد. آپ کس چکر میں رابطے میں ہیں؟ ان سے نہیں. تو آپ یہ کہتے ہوں گے چھڑ دو میاں صاحب نو چھڑ دو. نہیں حمید صاحب، جب میاں صاحب مسلم لیگ میں نہیں تھے، میں اس وقت مسلم لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ممبر تھا. ان لوگوں سے میرا بڑا پرانا، آپ تو یہ پارٹی پر کلیم بھی کر سکتے ہیں. میں جو ہے یہ تو آپ تو کسی اور طرف جا رہے ہیں. بہت سے لوگ ان میں نا میرے پرانے دوست ہیں، اور یہ جو ہے مسلم لیگ نون کے بھی بہت سے لوگ ان کو استعفے نہیں دیں گے. اگر یہ کہیں نا کہ جائیں اسپیکر کے پاس استعفیٰ جمع کرا دیں تو بہت سارے لوگ استعفے نہیں دیں گے. تو اس لیے استعفوں والی بات جو ہے وہ تو ہے ایک فیس سیونگ. انہوں نے کہا تھا، ڈرامہ کیا تھا مولانا صاحب نے اس وقت میڈیا سے بچنے کے لیے کہ سوال ہوگا کہ جی آگے کیا ہوگا، لانگ مارچ کب ہوگا. انہوں نے کہا جی وہ کل اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اس میں فیصلہ ہوگا. وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی ہو گیا، نہ اس میں کوئی فیصلہ ہوا، نہ آئندہ کوئی فیصلہ ہوگا. سمیع صاحب، ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ یہاں پہ 2 دن نہیں بیٹھ سکتے ڈی چوک میں آ کر. تو صدیق جان، اگر چائے گرم گرم ملے، کمبل ملیں، پارٹی ہو رہی ہو تو نہیں بیٹھ سکتے؟ نہیں، رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں بیٹھ سکتے. اور یہ فیصلہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ اگر آئیں گے بھی صحیح لانگ مارچ. اور مولانا صاحب تو یہ بلاول کو کہہ رہے ہیں کہ نکلیں گے تو کال آ جائے گی. یہ ساری تگو دو ایک کال کے لیے کی جا رہی ہے. نہ کال آنی ہے، نہ انہوں نے آنا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا جائے گا. بہت شکریہ صدیق جان. رانا طاہر بہت شکریہ. اب کہتے ہیں کہ ان کو امید ہے کال آئے گی، لیکن مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سویلین سپریمیسی کی بات کرنے والے، سویلین لیڈ رول کی بات کرنے والے کون سی کال کا انتظار کر رہے ہیں، اور پھر کیسے وہ سارا معاملہ آگے اس کو وہ لے کے چلیں گے، اور پھر وہ کیا ان کا موقف ہے، کس طرف یہ لے کے جائیں گے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو استعفوں والا معاملہ ہے، اسی میں ان کا معاملہ خراب ہو جائے گا. بہرحال لیٹ سی کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے ناظرین، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.